अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, क्लास 10th आज आपको जो है वो जैसा कि पता है कि हमने आज हिस्सा गज़ल में से जो है वो पहली गज़ल जो है वो उसको जो है वो स्टार्ट करना है। पहली गज़ल जो है वो हमारा उन्वान उसके जो है वो जिसके शायर हसरत मोहानी हैं। तो उस गज़ल के हवाले से जो है वो पहले थोड़ा सा जो है वो गज़ल के बारे में इंट्रोडक्शन के गज़ल के मानी क्या हैं, गज़ल किसे कहते हैं। तो गज़ल जो है असल में शायरों ने गज़ल के बारे में जो बताया, गज़ल की जो है वो जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि गज़ल के मानी हैं औरतों के बारे में बातें करना या औरत के बारे में बातें करना। तो गोया क्योंकि हम जो है वो हमें पता है, हम हमें जानते हैं कि गज़ल जो है वो उसमें शुअरा ने ज़्यादातर जो है वो औरतों के बारे में, अपने दुनियावी महबूब के बारे में उसमें अपने जो है वो ख़यालात का, अपने ज़ाती जो है वो आरा का उसका इजहार किया। तो यहाँ पे हसरत मोहानी की जो है गज़ल है, उसकी गज़ल से पहले हम जो है वो हसरत मोहानी के जो है वो थोड़ा सा जो है वो शायर का जो तारफ़ है उसकी तरफ आते हैं। उसके तारफ़ के अंदर चंद अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हुए हैं, तो आप उसमें देखें कि उनके हसरत मोहानी का असल जो नाम है वो है सैयद फ़ज़लुल हसन। उसके बाद उनके वालिद का नाम है जी सैयद अज़हर हसन। उनका सन पैदाइश है 1875, 1875, 1875 उनका सन पैदाइश है। उनकी जाए पैदाइश ज़िला यूपी कस्बा मोहान कस्बे में ये पैदा हुए थे। और उसके बाद उनका सिलसिला जो नसब है, उनका जो ख़ानदान है वो जाके किस हस्ती से, किस शख्सियत के साथ मिलता है, तो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा से इनका जाके सिलसिला जो है वो जाके मिलता है। उसके बाद इनकी तसनीफ़ हैं, तो तसनीफ़ के अंदर बेटा चंद किताबों के नाम हैं, जैसा कि नकात सुखन है, इंतखाब सुखन है, मुशाहिदात ज़िंदा है, इंतखाब उर्दू मोल्ला है और कुरियात हसरत मोहानी। ये इनकी जो है वो चंद तसनीफ़ हैं। इसके अलावा इनका थोड़ा सा जो है वो और जो तारुफ है, इनका सन वफ़ात 1951 है, जाए वफ़ात इनकी फ़तेहपुर है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो साथ आपकी जो है वो बुक के अंदर जो है वो दी हुई हैं। तो उसमें जैसा कि इनकी इब्तदाई तालीम के बारे में बताया जाता है, तो इब्तदाई तालीम जो है वो इनकी कुरानी तालीम और फ़ारसी की जो है वो कुरानी तालीम भी थी और फिर फ़ारसी की तालीम भी इन्होंने साथ हासिल की। इसके अलावा मैट्रिक का तालीम जो है वो मैट्रिक इन्होंने अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से इन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके साथ साथ तखल्लुस में ये हसरत इन्होंने अपना नाम इस्तेमाल किया है अपनी शायरी के अंदर। हम आते हैं बेटा अपने तारफ़ की तरफ। मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें इसमें जो कि आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं, और आपको पता है कि ये आपका ये पोर्शन जो है वो तारफ़ वाला, ये आपके MCQs का कसीरुल इंतखाबी सवालात इसी में से बनते हैं, इसका हिस्सा होते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो चीज़ें इसमें से जो पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद जब हसरत मोहानी ने अपनी जो है वो फर्दर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अपनी जो है वो MA के लिए, तो MAO कॉलेज अलीगढ़ से उन्होंने BA किया। उसके बाद उन्होंने अपना एक रिसाला उर्दू मोअल्ला, जैसा कि उसका हमने इसके अंदर तारुफ में ज़िक्र भी किया है कि उर्दू मोअल्ला जो है वो उन्होंने वो रिसाला भी निकाला, लेकिन उस रिसाले के ऊपर अंग्रेज़ हुकूमत थी, अंग्रेज़ हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अंग्रेज़ हुकूमत का ये ऑब्जेक्शन था उनके ऊपर कि ये इनकी तहरीरें जो होती हैं ये बाग़ियाना तहरीरें हैं। इन बाग़ियाना तहरीरों की वजह से ये यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को हमारे ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाते हैं, बगावत पे भड़काते हैं, जिसकी वजह से उस रिसाले के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। और हसरत मोहानी जो है वो तहरीक आज़ादी के एक रहनुमा की हैसियत से काम करते रहे। तो ये था इनका जो मुख्तसर सा तारुफ़ है। अब हम चलते हैं बेटा इसकी जो है वो तशरीह की तरफ, अशार की तशरीह। इसकी जो है वो गज़ल के 5 अशार हैं, इनकी जो है वो तशरीह हम देखते हैं। तो पैटर्न जैसा कि नज़म में आपको बताया गया, जैसा कि पहले गज़ल के लिए भी आपको जो है वो पैटर्न इसका बता दिया गया, तो पैटर्न आपको मालूम है। हम चलते हैं इसके डायरेक्ट मफ़हूम की तरफ। पहला इसका शेर है, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो इसका मैंने मफ़हूम लिखा है, आफ़ात भी खुशी को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि तेरी तमन्ना भी मेरी राहबर है। तो यहाँ इसका मफ़हूम जो है वो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। असल में हसरत मोहानी इस अपने दुनियावी महबूब से हम कलाम होता है, उससे जो है वो गुफ्तगू करता है और अपने ख़यालात का इजहार करते हुए वो कहते क्या हैं, मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो इसका मफ़हूम जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर जो है वो मेंशन किया।
کہ آفات بھی خوشی کو بڑھانے والی ہیں کیونکہ تیری تمنا میری رہبر ہے۔ تو یہاں پہ اس مفہوم کے اندر جو ہے وہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب تیری چاہت کے حصول میں میری ہر مصیبت راحت میں بدل گئی ہے، اور عشق و محبت کے راستے پر تیری آرزو ہی میری راہبر بن گئی ہے۔ تو یہاں اس نے اپنے محبوب کی محبت کو اپنے لیے ایک راہبری جو ہے وہ تصور کیا ہے، ایک راہبر کی حیثیت جو ہے وہ اس کو سمجھا ہے۔ تو یہاں اس کا جو ہے وہ بیٹا آپ ریفرنس کا ایک شعر لکھیں گے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو یہ جیسے ہی آپ شعر جو ہے وہ اس کی تشریح کو ختم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کے آخر میں، یا آپ کو اگر لگتا ہے مناسب جگہ جو ہے وہ مناسب اس کے درمیان میں، ضروری نہیں کہ اینڈ پہ، درمیان میں بھی اگر کہیں مناسب جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ اس کے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو ملتی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ریفرنس کا شعر ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو بیٹا اس کے دوسرے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں کہ حسرت موہانی کا دوسرا شعر جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے باد صبا، اور دوسرا ہے باد سر۔ باد صبا، صبا کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو، تازہ ہوا کو، اور باد سر گرم ہوا، گرم لو جس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف چلتے ہیں، اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوسرے شعر کا مفہوم لکھا ہوا ہے، محبت کا یہ وہ راستہ ہے جہاں گرم تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ شاعر کا اپنا ایک نظریہ ہے، شاعر کا اپنا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو شخص محبوب کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو محبوب کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، محبوب کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے وہ راحتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ بھی اس کو راحت اور جو ہے وہ سکون اور اطمینان پہنچانے والی وہ تصور کرتا ہے ان کو۔ جی بیٹا، تو اس کا جو ہے وہ مفہوم مزید اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کہ اصل میں اس شعر کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سچے اور کھرے عاشق کی جو محبت ہے اس کی پہچان اسی سے ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے محبوب کی طرف سے دی جانے والی جو اذیتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، ان کے اوپر دل میں ملال اس کے نہیں ہوتا، اس کے اوپر کسی قسم کی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کامیابی کی طرف ایک زینہ ہے، کامیابی کی جو ہے وہ اس کی منزلوں کی طرف بڑھنے کے لیے اس کے لیے ایک حوصلہ کن جو ہے وہ بات ہے۔ اور راہ عشق کے مصائب و آلام اور رنج و الم کو وہ بخوبی برداشت وہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی جو نظریں ہیں وہ وصال یار کی طرف لگ جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی تمام تر مصائبوں سے، تمام تر مصائب و آلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ اس کو اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا جو ہے وہ دوسرا شعر۔ اس کا مفہوم کا جو ہے اس کا آگے ریفرنس کا شعر لکھتے ہیں، یہ نادر رواج ہے راہ شہر وفا کا، یہاں کی لو میں کیف ہے باد سر کا۔ تو یہ بیٹا میں نے اس کا ریفرنس کا شعر بھی لکھ دیا، ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ نادر رواج ہے راہ شہر وفا کا، یہاں کی لو میں کیف ہے باد صبا کا۔ تو یہ اس کا ریفرنس کا دوسرا شعر تھا، دوسرا جو ہے وہ شعر کا ریفرنس کا شعر ہے۔ ہم چلتے ہیں اس کے غزل کے تیسرے شعر کی طرف۔ حسرت موہانی تیسرے شعر میں کیا لکھتے ہیں، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ کہتے ہیں قافلے سے بچھڑا ہوا، ٹھکرایا گیا، دھتکارا گیا۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں۔ بارگاہ دربار کو کہتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے مفہوم کے اندر دیکھتے ہیں جی کیا لکھتے ہیں، میں اپنے رب کا گناہ گار ہوں اور ایک غلطی کی وجہ سے دربار خدا سے راندہ جا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ شاعر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اس میں اگر ہم تلمیح کی بات کریں تو یہاں پہ اس نے تلمیح کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ بات بتائی کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی اور پروردگار نے ان کو جنت سے نکال کے اس دنیا کے اندر وہ بھیج دیا، تو یہاں پہ اس نے تلمیح کا جو ہے وہ سہارا بھی لیا ہے اس شعر کے اندر،
اور اس کو ہم عشق حقیقی کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو عشق مجازی کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کریں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ عشق کا یہ راستہ ایک کٹھن راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی جب باد سرسر ہے وہ رنج و مصائب اور آلام کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ وہ محب کے لیے وہ جو ہے وہ راہبر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ ایک باد سرسر کے جو ہے وہ صورت میں نہیں بلکہ باد صبا کی صورت میں اس کے سامنے وہ پیش آتی ہیں، اور اس طرح وہ ثابت قدم رہتا ہے، وصال یار کو اپنا جو ہے وہ نصیب سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری جو منزل ہے وہ وصال یار ہے، لہذا اس کی نظریں اپنے وصال یار پر مرکوز ہو جاتی ہیں کہ کوئی تو وہ مقام آئے گا، کوئی تو وہ دن آئے گا جب محبوب سے میرا وصال ہوگا۔ یہ اس کی چاہت، یہ اس کی لگن جو ہے اس کو اپنے ارادے میں ثابت قدم وہ رکھتی ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ تیسرا شعر اس کا مفہوم، اور آگے ہے جی اس کا ریفرنس کا شعر، یہ ہے جی نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو یہ اس کا ریفرنس کا شعر ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس کا بیٹا چوتھا شعر غزل کا، اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ تو چوتھا شعر کیا ہے جی، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ رتبہ دانے محبت، محبت کا مرتبہ جاننے والا، محبت کا مرتبہ پہچاننے والا، تو اس کے جو ہے وہ مفہوم میں دیکھیے گا، مفہوم میں بولتا ہوں، تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جاننے والے کی حالت تجھ سے ملنے کے شوق میں بگڑ گئی ہے۔ تو شاعر کا یہ کانسیپٹ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ جب سے میں نے تیری محبت کو اپنے دل میں مقام کیا ہے، جب سے تیری محبت میرے دل میں راسخ ہوئی ہے، تو اس کے بعد میری حالت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میں ہی جانتا ہوں، اور تجھ سے ملنے کے شوق میں میری حالت کس قدر بگڑ گئی ہے اس کا تصور کسی اور کو نہیں، کوئی اور اس کا تصور وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، لہٰذا وہ اپنی حالت کہتا ہے کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اے محبوب تیری چاہت میں تیرے اس عشق کی حالت، عاشق کی حالت وہ بہت بری ہو چکی ہے۔ تو راہ عشق چونکہ ایک کٹھن راستہ ہے، اس پہ چلنے والے کے لیے بہت سی مصیبتیں، بہت سے آلام، بہت سے درد و غم اس کو سہنے پڑتے ہیں، لہٰذا جو عشاق ہیں وہ صدمات سہتے سہتے جان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ یہ حالت آ جاتی ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے کہ عشاق وہ یہ درد و غم سہتے سہتے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے لبوں کو سی لیتے ہیں، اپنے لبوں پہ ان کی جو ہے وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں آتی۔ تو اس کا ریفرنس کا شعر بیٹا میں وہ پڑھتا ہوں، تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، تغافل نے تیرے یہ کچھ دن دکھائے، ادھر تو نے لیکن دیکھا نہ دیکھا۔ تو یہ اس کا چوتھا شعر تھا۔ پانچواں اور آخری شعر ہے بیٹا، میں اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر کے اندر اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، شاعر اصل میں پر امید ہے اپنی اس محبت سے، اپنی اس چاہت سے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے حسرت آخری حد تک بھی پہنچ ہی جائیں گے جب اس راہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ نظریہ دیتا ہے کہ جیسا کہ ہم اگر یہ تہیہ کر لیں کسی بھی کام کو کرنے کا، کسی بھی کام کو اپنی منزل تک پہنچانے کا، جب ہم تہیہ کر لیتے ہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب اس میں لگن سچی ہو جاتی ہے اور وہ شخص پھر اپنی اس منزل کو پا ہی لیتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موہانی وہ اسی جو ہے وہ امید کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو، یعنی وصال یار کو، اس کے منزل جو ہے وصال یار ہے، تو اس کو ایک نہ ایک دن حاصل کر ہی لوں گا، کیونکہ اس راستے پہ چلنا ہی مشکل تھا، اب میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں، تو اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں اپنی منزل پر نہ پہنچ سکوں۔ تو اس کا جو ہے وہ ریفرنس کا شعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ بیٹا پانچواں شعر تھا جو آخری شعر تھا۔ تو اس میں یہاں پہ ایک اور اس نے جو ہے وہ ہمیں امید دلائی ہے کہ ہم اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ابتدا جب ہم نے کر لی
تو وہ آہستہ آہستہ اپنے کام پایہ تکمیل کو پہنچ ہی جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری غزل۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بیٹا پھر ملاقات ہوگی۔ اس کی جو ہے وہ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک تو غزل کی تشریح مکمل طور پر اچھی طرح آپ نے تیار کرنی ہے، اور اس کے ایم سی کیوز جتنے بھی ہم نے بنائے ہیں آج وہ ایم سی کیوز بھی آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔